अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू किस्सा जार यूट्यूब चैनल। किस्सा जार में दोबारा खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अतरूबा सिमाब। मैं आज आपके लिए लाई हूँ दर इश्क गुमशुदा एपिसोड नंबर 6। एपिसोड को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलना ताकि आपको हमारी मज़ेदार कहानियाँ नॉन स्टॉप मिलती रहें। चले अब चलते हैं नावल की तरफ। मोहब्बत क्या है? हम मोहब्बत के बारे में क्या जानते हैं? मोहब्बत एक बहुत बड़ा ताकतवर जज्बा है जो हम पैदा होने के बाद से महसूस करते हैं। हमारी ज़िंदगी की पहली मोहब्बत हमारे वालिदैन और उनके दरमियान की मोहब्बत होती है, जिसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी में ऐसा ही चाहते हैं। कोई ऐसा शख्स जो हमसे सच्ची मोहब्बत करेगा जैसा कि हम हैं। हम कह सकते हैं कि मोहब्बत किसी के लिए एक मजबूत एहसास है। मोहब्बत दूसरे लोगों के लिए एक हकीकी और मस्बत एहसास है। जज्बाती एहसासात और किसी से लगाव से मुराद है। मोहब्बत को इंसानों में सबसे ताकतवर जज्बा समझा जाता है। तुम क्या जानो मोहब्बत की मीम का मतलब? मिल जाए तो मौत सा, ना मिले तो मौत। तुम क्या जानो मोहब्बत की हे का मतलब? मिल जाए तो हुकूमत, ना मिलो तो हसरत। तुम क्या जानो मोहब्बत की बे का मतलब? मिल जाए तो बहादुरी, ना मिले तो बला। तुम क्या जानो मोहब्बत की ते का मतलब? मिल जाए तो तख्तो ताज, ना मिले तो तन्हाई। लाइबा तकरीबन 10 मिनट में शाह मेंशन के बाहर थी। वो भागते हुए अंदर आई और सीधा अपने कमरे में चली गई। वो तो शुक्र कर रही थी कि किसी ने उसे देखा नहीं। ये जाने बगैर कि गाड़ी से निकलते 2 आंखें उसे ही देख रही थी। अजलान जो अपने कमरे से महक टेरेस पे खड़ा कॉफ़ी पी रहा था, एकदम से नीचे नज़र पड़ने से उसका चेहरा गुस्से और परेशानी से लाल हो गया था। वो अपना फ़ोन निकालता है और किसी को कॉल करता है। हेलो, कोई नया हुक्म? दूसरी तरफ से हंसते हुए कहा गया था। बकवास ना कर, एक गाड़ी का नंबर सेंड कर रहा हूँ, जल्द ही पता करो वह किसकी गाड़ी है। ओके बॉस, अल्लाह हाफिज़। वो कॉल डिस्कनेक्ट करके लाइबा के कमरे की तरफ बढ़ता है। जैसे ही दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है, उस पर नज़र पड़ती है जो परेशानी की कैफियत में चक्कर काटती किसी से फ़ोन पर बात कर रही होती है। आर्यान, मुझे खुद पता नहीं चला, पर इस अगले अल्फाज मुंह में ही रह जाते हैं जब उसकी नज़र दरवाजे के पास खड़े असलान पर पड़ती है। असलान, तुम यहाँ? वो बमुश्किल अटक अटक कर बोलती है। कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। क्यों नहीं आ सकता? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? कुछ हुआ? परेशान लग रही हो। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, कहते हुए वो अपने माथे पर से पसीने की चंद बूंदें साफ करती है। तुम्हें पता है मुझे झूठ बिल्कुल नहीं पसंद और तुम्हारे चेहरे से पता चल रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो। वो उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचता है, जिससे वो उसके सीने पर आकर लगती है। असलान, वो खौफ से बाकायदा कांप रही होती है। असलान उसकी ऐसी हालत देखकर परेशान हो जाता है। जाना, रिलैक्स। वो उसके गिर्द अपना हसार मजबूत करता है, जिससे वो उसके सीने पर सर रखकर मज़ीद रोना शुरू कर देती है, जिससे असलान परेशान हो जाता है। जाना, क्या हुआ? इधर बैठो। वो उसे सोफे पर बिठाता, जग से पानी ग्लास में डालता, उसे पिलाता है। ग्लास साइड पर रखकर उसके साथ बैठता है। अब बताओ क्या हुआ था? असलान के पूछने पर वो उसे सब कुछ बता देती है, जिसका गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे कुछ बता नहीं रही थी उसको? तो मैं असलान, प्लीज़ मुझे कुछ मत कहना। वो जैसा भी था उसने एक दफ़ा भी आंख उठाकर मेरी तरफ नहीं देखा और इज्जत के साथ सही सलामत घर भेज दिया। उसकी बात काटती रोते हुए बोलती है। अच्छा, अब उसकी ज़्यादा तरफदारी करने की ज़रूरत नहीं है। जो उसने किया वो गलत था और तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। मैं ना पूछता तो तुम मुझे ना बताती। मुझे तुम्हारे इस गुस्से से डर लगता है। वो रोते हुए उसके सीने पर अपने नाजुक हाथों से उसे मारती उसके सीने से लग गई थी। अच्छा रिलैक्स, अब रोना मत, वरना उसको छोड़ूंगा नहीं। वो उसके आंसू साफ करता संजीदगी से कहता है। जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आओ और कुछ खाओ। ज़रा देखो तो सही क्या हालत बनाई हुई है। जी चलो शाबाश, मैं नीचे जा रहा हूँ, जल्दी आना। असलान नीचे आता है तो नज़र दाइम पर पड़ती है, जो कुछ परेशान लग रहा था। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो मामूल के ख़िलाफ़ बहुत संजीदगी से जवाब देता है, जिससे असलान हैरान होता है। क्या हुआ है? और मलाइका और दोहा कहाँ हैं? दोहा मामी के पास गई है और मलाइका अपनी दोस्त के साथ है। दोस्त के साथ कहाँ? असलान के पूछने पर वो सारी बात बताता है तो उसे उसकी परेशानी का पता चलता है और ख़ुद भी परेशान हो जाता है। दाइम और दोहा को घर आते आते शाम के 7:30 हो गए थे, क्योंकि ट्रैफिक जाम था। क्या तुम्हें नहीं जाने देना चाहिए था? तुम्हें पता भी है शहर के हालात का। वो परेशानी से अपनी पेशानी मलता है। फ़ोन करो उसे और कहो जहाँ कहीं भी है वहीं रुके, मैं उसे लेने आ रहा हूँ।
وہ ابھی اسے کچھ اور کہتا کہ پیچھے سے شائستہ بیگم کی آواز آتی ہے، دائم بیٹا ملائکہ کہاں ہے؟ خالہ وہ اپنی ایک فرینڈ کی طرف چلی گئی تھی، شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بس ابھی اسے ہی لینے جا رہا ہوں۔ کون سی دوست کی طرف گئی ہے؟ بتا کر بھی نہیں گئی۔ وہ اس نے مجھے کہا تھا، بس میرے ذہن سے نکل گیا تھا، اس کی دوست کا نام شاید حیا تھا۔ اچھا پر بیٹا کافی لیٹ ہو گیا ہے، لے آؤ اسے، پتہ نہیں کیوں میرا دل گھبرا رہا ہے۔ خالہ پریشان نہ ہو، لینے جا رہا ہوں اسے، بلکہ میں بھی اس کے ساتھ جاتا ہوں، آپ پریشان نہ ہو۔ وہ دونوں بھی گاڑی میں بیٹھنے لگتے ہیں جب پیچھے سے امان کی آواز آتی ہے، جس کے ساتھ سالار اور فارس بھی ہوتے ہیں۔ ہمیں بلا کر خود دونوں نکل رہے ہو؟ نہیں یار، بس ایک کام تھا، اسلان امان کے گلے لگتا کہتا ہے۔ کچھ ہوا ہے؟ سالار کے پوچھنے پر دائم اسلان کی طرف دیکھتا ہے۔ کیا ہوا ہے اسلان؟ فارس ان کے جواب نہ دینے پر دوبارہ پوچھتا ہے۔ جی سب ٹھیک ہے، آپ لوگ بیٹھے، ہم بس آتے ہیں۔ پکا؟ امان کہتا ہے۔ ہاں یار سب ٹھیک ہے، اب تم سب ہم دونوں کو ایسے تو نہ دیکھو۔ اسلان ان تینوں کو اپنی طرف تفتیشی نگاہوں سے دیکھتا پا کر کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، جلدی آنا جی، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ لائبہ کے جانے کے بعد شامیر اپنی گاڑی کی چابی لے کر نکلتا ہے۔ اس کو نکلتے دیکھ کر اس کا خاص آدمی اس کے پاس آتا ہے۔ سر میں ڈرائیو کرتا ہوں۔ نہیں عاصم، میں خود چلا لوں گا۔ پر سر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، بالکل ٹھیک ہے میں، اور گارڈز میرے ساتھ نہیں جائیں گے۔ پر سر، عاصم کو اس کی فکر ہو رہی تھی، لاڈ سرخ آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی، چہرے پہ واضح درد تھا۔ عاصم میں ٹھیک ہوں، شامر اسے پریشان دیکھ ہلکا سا مسکرا کر کہتا ہے۔ دیکھے ہیں بہت ہم نے ہنگامے محبت کے، آغاز بھی رسوائی، انجام بھی رسوائی۔ وہ 1 گھنٹے سے مسلسل ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا، بار بار آنکھوں کے سامنے اس کا چہرہ سامنے آ رہا تھا، آنکھوں میں نمی سے سامنے کا منظر دھندلا رہا تھا، جس سے گاڑی چلانا مشکل ہو رہا تھا۔ اچانک اسے چکر آئے، جس سے گاڑی ڈسپیلس ہوئی اور سامنے ایک درخت سے جا لگی تھی۔ ملائکہ اور حیا گھر واپس جا رہے تھے۔ جس راستے سے وہ دونوں جا رہی تھی وہ کافی سنسان سڑک تھی۔ حیا اچانک بریک لگ جاتی ہے کیونکہ سامنے کسی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے اور اس کی مدد کے لیے کوئی نہیں ہوتا۔ وہ دونوں اتر کر اس کی گاڑی کی طرف بڑھی، جس میں ایک شخص نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا اور اس کے سر سے کافی خون بہہ رہا تھا۔ ان دونوں نے بڑی مشکل سے دروازہ کھول کر اسے باہر نکالا تھا۔ ملائکہ نے اپنا دوپٹہ کنارے سے تھوڑا پھاڑ کر اس کے سر پر باندھا تھا تاکہ اس کا خون نکلنا بند ہو۔ ملائکہ کے ہاتھ اور کپڑے اس کے خون سے بھر گئے تھے۔ ان دونوں نے مشکل سے اسے گاڑی میں بٹھایا تھا اور اسے بڑی مشکل سے پانی پلایا تھا اور اب اسے کسی قریبی ہاسپٹل لے جا رہے تھے۔ بھائی پلیز تھوڑی سی ہمت کریں، آنکھیں کھولی رکھیں، بس ہم تھوڑی دیر میں ہاسپٹل پہنچ جائیں گے۔ ملائکہ صدا کی ڈرپوک نازک دل کی لڑکی اس انجان کے لیے رو رہی تھی۔ وہ اس کا اتنا زیادہ خون دیکھ کر ڈر گئی تھی اور دل ہی دل میں اس کے لیے دعا کر رہی تھی۔ اب جینے کوئی خواہش نہیں، بچاؤ مجھے، وہ اٹکتے ہوئے بمشکل آنکھیں کھول کر بولتا ہے۔ بھائی پلیز ایسے مت کریں، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں اور ڈاکٹرز اسے ایمرجنسی میں لے جاتے ہیں۔ حیا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ریلیکس ملائکہ، کچھ نہیں ہوگا، آپ رونا نہیں، چپ ہو جاؤ میری جان، حیا اسے گلے لگاتی پیار سے کہتی ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر نکلتا ہے تو وہ دونوں ڈاکٹر کی طرف بڑھتے ہیں۔ فکر کی کوئی بات نہیں، اب وہ بالکل ٹھیک ہیں، آپ چاہے تو ان سے مل سکتے ہیں اور کچھ فارمیلٹیز ہے اور بلز ہیں، کلیئر کر دیں۔ جی تھینک یو ڈاکٹر۔ حیا ان کے ہاتھ سے بل لیتی کہتی ہے، میں یہ بل کلیئر کر کے آتی ہوں، میں نے ان کے گھر کال کر دی تھی، وہ بھی بس آتے ہی ہوں گے، پھر ہم نکلتے ہیں۔ وہ اس پریشانی میں گھر کا بالکل بھول گئی تھی۔ دیوار پہ لگی گھڑی پہ دیکھا تو وہ رات کے 9 بجا رہی تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد شامر خالی نظروں سے کمرے کو دیکھ رہا تھا جب اسے ایک نرس کی آواز آتی ہے۔ سر آپ بہت خوش نصیب ہے جو آپ کو اتنا پیار کرنے والی بہن ملی ہے، جب سے آپ آئے ہیں تب سے رو رہی ہے اور آپ کے لیے دعائیں مانگ رہی ہے۔ نرس کی بات سن کر وہ سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتا ہے۔ کون؟ وہ جو آپ کے ساتھ آئی ہے، ہم نے ان سے ریلیشن پوچھا تھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ آپ کی بہن ہے۔ وہ اس کی نگاہوں کا مطلب سمجھ کر اسے تفصیل بتاتی ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس معصوم لڑکی جو اس کے لیے رو رہی تھی، اس کا چہرہ آتا ہے تو 10 سال پرانی رات یاد آتی ہے۔ باہر زوروں سے بارش ہو رہی تھی، بادلوں کی چمک سے کمرے میں کچھ سیکنڈز کے لیے روشنی ہوتی اور پھر اندھیرا۔ وہ 16 سال کا بچہ بیڈ کے قریب اپنا سر گھٹنوں میں دیے رو رہا تھا کیونکہ آج اس کی زندگی کے بہت اہم لوگ اسے اس ظالم دنیا کے پاس اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس کے ماں باپ اور جان سے پیاری بہن کو آج اس نے کھو دیا تھا۔ وہ کالج میں تھا جب اسے پتا چلا کہ اس کی فیملی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے جن میں سب کا انتقال ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ اس دن وہ دل کھول کر رویا تھا اور پھر 10 سال بعد آج اپنی محبت کو کھونے پر رویا تھا۔
وہ دنیا کے سامنے بہت مضبوط شخص تھا، پر وہ اندر سے ٹوٹا بکھرا شخص تھا۔ اس نے بہت کم عمر میں کامیابی حاصل کی تھی، اپنا نام بنایا تھا۔ دنیا کے کم عمر کامیاب بزنس مین کی لسٹ میں اس کا نام سر فہرست تھا۔ اس نے 10 سال میں اپنے آپ کو بہت مضبوط بنا لیا تھا، پر آج وہ پھر ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ کیا میں اندر آ جاؤں بھائی؟ وہ اپنے ماضی میں کھویا تھا جب ملائکہ کی آواز اسے اپنے خیالوں سے باہر نکلا۔ آ جاؤ، وہ اس کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرا کر کہتا ہے، جس کی آنکھیں رونے کے باعث سرخ ہو رہی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ زندہ ہوں، مر جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں آپ کے ماما بابا آپ کو ایسے دیکھ کر کتنا پریشان ہوں گے۔ کوئی نہیں ہے میرا اس دنیا میں، ماں باپ بہن تو بہت پہلے اس دنیا سے چلے گئے۔ ان بات جس سے سب سے زیادہ محبت کی تھی وہ بھی چھوڑ کر چلی گئی۔ اب جینے کی کوئی وجہ نہیں ہے، وہ مایوسی سے کہتا ہے۔ اس کے الفاظ اور اس کے لہجے میں درد تھا۔ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے۔ آپ مایوس نہ ہو، مایوسی کفر ہے۔ میں بہت تکلیف میں ہوں، بہت درد ہے، مجھے سکون نہیں مل رہا۔ درد کو سیدھا کرو یا الٹا، درد درد ہی رہتا ہے۔ درد کا پہلا دال نکال دے تو رد بنتا ہے، اور اگر دوسرا دال نکال دے تو درد بنتا ہے۔ جان لے انسان کسی درد سے جب رد کیا جاتا ہے تو انسان کو درد ملتا ہے، اور یہی درد انسان کو اس درد سے جوڑ دیتا ہے جہاں سے وہ کبھی رد نہیں ہوتا، اور وہ درد اللہ کا درد ہے۔ وہ اللہ تو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ آپ ایک دفعہ اسے مانگ کر تو دیکھیں، آپ کو بہت سکون ملے گا۔ وہ ایک ٹرانس کسی کیفیت میں ملائکہ کی باتیں سن رہا تھا، جس سے وہ بہت متاثر ہوا تھا اور کافی حد تک سکون ملا تھا۔ ملائکہ اور حیا بھی گاڑی میں آ کر بیٹھتے ہیں۔ جب ملائکہ کا فون رنگ کرتا ہے، وہ دیکھتی ہے تو دائم کی کال ہوتی ہے، جبکہ کال پر اذلان بات کر رہا ہوتا ہے۔ ملائکہ حیا کے گھر کا ایڈریس بتا کر کال کاٹ دیتی ہے۔ ملائکہ یار اب زیادہ پریشان نہ ہو، وہ ٹھیک ہیں اب۔ وہ پیار سے اس کے آنسو صاف کرتی ہاسپٹل پارکنگ سے گاڑی نکال گاڑی کا رخ گھر کی جانب کرتی ہے۔ دائم اور اسلان نے ہر جگہ اسے ڈھونڈ رہے تھے، پر وہ کہیں مل نہیں رہی تھی۔ دائم اس سے کئی دفعہ فون کر چکا تھا، پر وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ انہیں حیا کے گھر کا پتہ معلوم نہیں تھا، ورنہ وہ وہاں جا کر کچھ پوچھ لیتے۔ ابھی بھی دائم اسے دوبارہ کال کرنے لگا تو کال کرتے پہلی بیل پر ہی فون اٹھا لیا تھا۔ ہیلو ملائکہ، گڑیا کہاں ہو؟ دائم کی بات سن اسلان گاڑی کو فوراً بریک لگاتے اس سے فون لیتا ہے۔ ملائکہ بیٹا آپ ٹھیک ہو؟ کہاں ہو میری جان؟ کیوں رو رہی ہو؟ بتاؤ بھائی کو کیا ہوا ہے؟ اس کی رونے کی آواز سن کر وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ بھائی آپ مجھے لینے آ جائیں پلیز، ملائکہ روتے ہوئے کہتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں، کہاں ہو آپ؟ اس کے پوچھنے پر ملائکہ اسلان کو حیا کے گھر کا ایڈریس بتاتی ہے۔ اوکے میں بس 5 منٹ میں آیا۔ وہ دونوں اگلے 10 منٹ میں حیا کے گھر ہوتے ہیں اور باہر لان میں ہی ان کا انتظار کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں گھر پہنچتی ہیں تو اسلان اور دائم ملائکہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ بھائی، ملائکہ بھاگتے ہوئے اسلان کے گلے لگتی ہے۔ گڑیا کہاں تھی تم؟ ہم اتنا پریشان ہو رہے، تم کال بھی نہیں اٹھا رہی تھی۔ دائم اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہتا ہے۔ سوری بھائی، یہ بیٹا آپ کے کپڑوں پہ خون کیسے لگا؟ آپ ٹھیک ہو؟ آپ کو کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ اسلان اور دائم اس کے کپڑوں پر خون دیکھ کر مزید پریشان ہو جاتے ہیں۔ نہیں بھائی میں ٹھیک ہوں، میری جان رو کیوں رہی ہو؟ کیا ہوا؟ دائم اس کے آنسو صاف کرتا پریشانی سے پوچھتا ہے۔ وہ بھائی جب ہم گھر واپس آ رہے تھے تو ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس کی حالت بہت خراب تھی تو ہم اسے ہاسپٹل لے گئے تھے اور خون کافی نکل رہا تھا۔ آپ کو تو پتہ ہے ملائکہ خون دیکھ کر ڈر جاتی ہے۔ ملائکہ کے بولنے سے پہلے حیا انہیں سب کچھ بتا دیتی ہے۔ بیٹا آپ مجھے فون کر دیتی، میں آ جاتا۔ اتنی رات میں آپ لوگ اکیلے واپس آ رہے تھے، خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا تو؟ اسلان اس سے آگے کچھ بول نہیں پاتا۔ حیا کے پیرنٹس بھی وہی تھے، وہ بھی کافی پریشان تھے۔ بیٹا آپ لوگ اندر آؤ، بیٹھو، حیا کے والد اسلان اور دائم سے کہتے ہیں۔ نہیں انکل، پھر کبھی کافی دیر ہو گئی، سب پریشان ہو رہے ہوں گے۔ ملائکہ تم کپڑے بدل لو، آنٹی دیکھیں گی تو پریشان ہوگی۔ بھائی میں بس 2 منٹ میں آئی۔ اوکے ہم یہی ویٹ کر رہے ہیں، آپ جلدی آ جاؤ۔ جی بھیا۔ 5 منٹ میں ملائکہ آتی ہے تو وہ گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ کہاں تھے تم لوگ؟ کب سے انتظار کر رہے ہیں۔ وہ تینوں گاڑی سے نکل کر لان کی طرف آتے ہیں جہاں سالار، فارس، امان اور عبدالرحیم بیٹھے ہوتے ہیں۔ امان ان دونوں کو دیکھ کر پوچھتا ہے، پر پیچھے ملائکہ کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے کیونکہ وہ دونوں کسی کام کا کہہ کر گئے تھے۔ جی تو فرینڈ کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔